नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। ये सीरतुन नबी का सेशन नंबर 5 है और इसमें इंशाअल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेंगे। लास्ट सेशन में हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी के डिटेल्स जाने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, राइट, कि वो 571 AD में पैदा हुए। रबीउल अव्वल का महीना था और वो दिन मंडे था, लेकिन उनकी पैदाइशी के डेट के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने ये भी देखा कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में खुरैश के क़बीले में आमिना और अब्दुल्ला के घर पैदा किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए वो यतीम थे। उनके वालिद अब्दुल्ला का साया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नहीं था और अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख रेख किए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये उनके बेटे अब्दुल्ला की इकलौती निशानी थे, राइट। तो अब ये सेशन में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की ज़िंदगी के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेंगे कि उनका बचपन कैसे गुजरा और वो किसके केयर और प्रोटेक्शन में थे, ठीक है। तो मक्का ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग दुनिया भर से हज के लिए आते थे, यानी ये एक बहुत ही बिजी जगह थी। जब कई सारे लोग बाहर से आते तो फिर साथ साथ बीमारियों का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए आज भी अगर हम उम्रा या हज के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग शॉट्स लेकर जाते हैं, राइट, वैक्सीन्स लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार ना पड़े। तो इसलिए मक्का में जब लोगों को बच्चे होते हैं तो वो उनको मक्का से दूर आउटस्कर्ट्स में भेज देते हैं, क्योंकि बच्चों को मक्का में रखना यानी उनकी सेहत के लिए वो बहुत रिस्की होता था और छोटे बच्चे तो वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, राइट। तो इसलिए उनकी बेहतरी के लिए उनको मक्का से बाहर भेजा जाता। तो इसके साथ साथ और क्या रीज़न था जिसकी वजह से लोग बच्चों को मक्का के बाहर भेजते? तो देखिए, जब दुनिया भर से इतने सारे लोग मक्का आते हैं तो वो साथ साथ अपना कल्चर भी लाते हैं, राइट। तो इससे क्या होता था कि मक्का का जो कल्चर है उसमें मिलावट आ रही थी, राइट। तो क्योंकि बाहर वाले लोगों की ज़बान का इन्फ्लुएंस इनके बच्चों पर ना हो, ठीक है, मक्का वालों के बच्चों पर ना हो, इसलिए ये लोग अपने बच्चों को मक्का के बाहर भेज देते हैं। क्योंकि अरब लोगों के लिए उनकी ज़बान इम्पॉर्टेंट थी। उनके पास दूसरे कौम जैसा आर्किटेक्चर या एग्रीकल्चर या कोई सिविलाइजेशन नहीं था। इनके पास सिर्फ इनकी ज़बान थी। जो अरबी ज़बान वो बोलते थे उस पर उनको बहुत फ़ख्र था और ये अरबी ज़बान इनको बचपन से ही सिखाई जाती थी और प्योर अरबी ज़बान शहर के माहौल में नहीं मिल सकती थी। इसलिए मक्का के आउटस्कर्ट्स बच्चों को भेजा जाता गाँवों में, ताकि उनमें जो बेडुइन्स रहते थे वो लोग बच्चों को ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें सिखाते कि उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान कैसी बोलनी है वो सिखाते थे, उनका कल्चर क्या है वो सिखाते थे, अच्छे अखलाक सिखाते थे। तो इन सारे रीज़न्स की वजह से लोग अपने बच्चों को मक्का के बाहर भेज देते थे। तो इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तब उनको भी मक्का से बाहर भेजा गया। किसके केयर और प्रोटेक्शन में? हलीमा सादिया के देख रेख में, ठीक है। तो हलीमा सादिया कौन थी? हलीमा सादिया बनु साद से थी और कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बनु साद में रहकर ही प्योर अरबी बोलना सीखा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत जो थी वो आम लोगों जैसी नहीं थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक हदीस में कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे तो वो आम लोगों जैसा जल्दी जल्दी नहीं बात करते थे। वो इतने धीरे धीरे बात करते थे कि लोग उनके अल्फाज को गिन सकते थे। उनकी स्पीच जो होती थी, उनकी बातचीत बहुत ही क्लियर तरीके से होती थी और बहुत ही प्रिसाइज होती थी। टू द पॉइंट बात करते थे, अननेसेसरी कोई बात नहीं करते थे। तो जो भी उनकी बात सुनते उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज याद रह जाते। ऐसी बात करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसी बात करना वो कहाँ से सीखे? वो बचपन से ही बनु साद में रहकर सीखे, ठीक है। और बनु साद किसका कबीला था? जहाँ पर हलीमा सादिया रहती थी, ठीक है। अब हलीमा सादिया कौन थी? हलीमा सादिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नर्स भी किया, उनको दूध भी पिलाया और उनकी देख रेख भी की। तो उस ज़माने में मक्का के बाहर जो गाँवों में औरतें रहती थी
وہ عورتیں مکہ آتی تھیں اور وہ مکہ والوں کے بچوں کو لے جا کر پال لیتی تھیں۔ اسی طرح حلیمہ سعدیہ بھی مکہ آئیں اپنے شوہر الحارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کا ایک گود کا بچہ بھی تھا۔ جب یہ لوگ مکہ آئے تب ان کے گھر کا حال اچھا نہیں تھا، وہ بہت ہی غریبی کے حال میں تھے۔ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی، اور ان کے بچے بھوکے رہتے تھے، وہ خود بھی اپنے بچوں کو ٹھیک سے دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ ایسے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی جو بڑے گھر سے ہوں، تاکہ ان کو ان سے اچھے خاصے پیسے ملے۔ تو جب حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر مکہ آئے، وہ لوگ اپنے گدھے پر بیٹھ کے آئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جو گدھا تھا وہ بہت ہی برے حال میں تھا، ٹھیک ہے، بہت ہی کمزور تھا، کیونکہ اس کو بھی ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو جب یہ لوگ مکہ آئے اپنے گدھے پر بیٹھ کے، تو ان کا گدھا جو تھا وہ سب سے پیچھے تھا، اور ان کے ساتھ جو باقی دوسری عورتیں تھیں ان کے جانور آگے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا گدھا بہت ہی کمزور تھا، رائٹ۔ تو خیر کسی حال یہ لوگ مکہ پہنچے۔ اب جب یہ مکہ پہنچے تو حلیمہ سعدیہ ایک ایسے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی جو بہت ہی بڑے گھر کا ہو، تاکہ ان کو اچھے خاصے پیسے ملے، کیونکہ ان کے خود کے حال بہت برے تھے، رائٹ۔ تو پھر یہ اور بچے کو لے جا کر اس کو کیسے پالتی؟ تو اس لیے وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی ان کو بڑے گھر کا بچہ مل جائے تاکہ ان سے ان کو اچھے خاصے پیسے ملے۔ اب ان کے ساتھ اور بھی دوسری عورتیں آئی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچے مل گئے، لیکن حلیمہ سعدیہ کو کوئی نہیں ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو ان کو کوئی نہیں لیتا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جب یہ یتیم ہے تو ان کے والد نہیں ہیں، تو ان کو کیسے پیسے ملیں گے، دادا اور ماں کتنے پیسے دے سکیں گے ان کو۔ تو باقی سب عورتوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا، اور حلیمہ سعدیہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں۔ اب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ساری عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچے مل گئے سوائے ان کے۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، اور وہ بنا بچے کے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ تو اب کیونکہ حلیمہ سعدیہ کو کوئی اور بچہ نہیں ملا، تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیں، کیا پتہ کہ اس بچے کے ذریعے ہی اللہ ان لوگوں کو بھی کچھ دے دیں۔ یہ سوچ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ لوگ واپس جا رہے تھے تو جس گدھے پر بیٹھ کر وہ لوگ آئے تھے، اب وہ گدھا اتنا تیزی سے چلنے لگا اور اتنا دودھ دینے لگا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری عورتیں تھیں وہ لوگ بھی حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے کہ جب تم آئی تو تمہارا گدھا تو سب سے پیچھے تھا، اور اب جب تم جا رہی ہو تو تمہارا گدھا سب سے پہلے کیسے؟ آخر ایسا تم نے کیا کھلا دیا اس کو؟ تو یہاں پر دیکھیے، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں آئے، تب سے غیب سے حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں برکتیں آنے لگی۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو اونٹنی ان کی جو پہلے دودھ نہیں دیتی تھی، اب وہ اتنا دودھ دینے لگی کہ سب گھر والے پیٹ بھر کے پیتے، اور ان کے بچے بھی اب بھوکے نہیں سوتے تھے۔ اب ان کے گھر کے حال بھی بہت بہتر ہونے لگے، اور ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے اس بچے کے ذریعے ان لوگوں کی زندگی میں برکتیں دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی تھے، اور وعدے کے مطابق ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال میں واپس اپنے گھر پہنچانا تھا، اور وہ ہر 6 مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں سے ملانے لے جاتی تھیں۔ لیکن اب جب 2 سال ہو گئے اور اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چھوڑنا تھا، اب جب وہ وقت آ رہا تھا تو ان کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ وقت ان کے ساتھ رہیں، تو وہ اب آمنہ کے پاس گئیں اور ان سے ریکویسٹ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 2 سال تک اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، اور اب وہ کئی ریزنز بتا کر آمنہ کو منا لیتی ہیں۔ تو اب آمنہ نے حلیمہ کو یہ اجازت دے دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 2 سال تک رکھ سکتی ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور وہ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ شق صدر کا انسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ انسیڈنٹ کیا تھا؟ شق صدر کا مطلب کیا ہے؟ اوپننگ آف دا ہارٹ، دل کا کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراؤنڈ 4 سال کے تھے،
ٹھیک ہے. جب وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے اور وہ کھیل رہے تھے، تب جبریل علیہ السلام آئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا، ان کا دل دھویا اور ان کے دل میں سے ایک شیطان کے کلوٹ کو، ایک شیطان کے حصے کو کھینچ کر باہر پھینک دیا. اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھوئے اور واپس اپنی جگہ لگا دیے. اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار ہوا. ایک تو اب جب وہ 4 سال کے تھے اور حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تھے، اور دوسرا تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے سفر کے لیے لے جایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیوں دھویا گیا؟ کیوں ان کے دل سے اس شیطان کے حصے کو نکالا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے سورۃ الشمس میں کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی کہ اللہ نے انسان کے اندر فجور اور تقوی دونوں چیزیں پیدا کی. یعنی انسان کے اندر گناہ کرنے کی قوت اور اللہ سے ڈر کے نیکی کی کام کرنے کی بھی قوت انسان کے اندر موجود ہے. پھر اللہ نے کہا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی اب جو بھی اللہ کا حکم مان کر نیک کام کرے گا اور اپنے آپ کو پاک کرے گا وہی کامیاب ہوگا. پھر اللہ نے کہا ہے وقد خواب من دساہا، یعنی وہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام رہے گا. جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکے گا اللہ اس پر سے اپنی ہدایت ہٹا لیں گے اور پھر وہ نقصان میں پڑ جائے گا. یعنی جب ہم اپنے آپ کو گناہ کرنے سے نہیں روکیں گے تو پھر دھیرے دھیرے ہم اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیں گے، اور پھر شیطان ہمارے دل میں اپنا گھر بنا لیتا ہے اور پھر وہ ہم پر اور ہمارے دل پر حکومت کرنے لگتا ہے. تو دیکھیے شیطان کہاں پناہ لیتا ہے؟ اپنے دل پر. اور جب وہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے پھر وہ انسان پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے آپ سے یہ ایفرٹ لگانا ہوگا کہ ہم غلط کاموں سے دور رہیں اور شیطان کو اپنے اندر پناہ لینے سے روک لیں، کیونکہ اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں تو پھر اس کو شے مل جائے گی اور پھر وہ پوری طرح ہم پر حاوی ہو جائے گا. اور سورہ ناس میں یہ کہا گیا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی شیطان کہاں وسوسہ ڈالتا ہے؟ انسان کے سینے میں، انسان کے چیسٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں پناہ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہی اس شیطان کے حصے کو نکال دیا. ٹھیک ہے. تو اب ایک بات سوچئے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا شیطان سے، ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا گناہوں سے، تو کیا یہ آسان ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ رکھیں؟ نہیں، یہ آسان بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا دل آ جاتا ہے اور پھر اس کو ان چیزوں سے دور رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیے جب دل کو پاک رکھنے کی بات آتی ہے تو وہ آسان کام نہیں ہوتا. اپنے دل کو صاف رکھنا آسان کام نہیں ہے. اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی صاف کیا گیا تو ان پر بھی مشکل آئی اور وہ ان کے چہرے سے صاف صاف پتہ چل گیا تھا، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا، جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے لیے آسان کام نہیں تھا. تو جب یہ انسیڈنٹ ہوا، جب جبریل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالے اور اس میں سے شیطان کے حصے کو نکال کر پھینک دیے اور پھر ان کے سینے کو واپس جوڑ دیے، تو یہ سب کون دیکھ رہا تھا؟ جو بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے. اور جب وہ یہ دیکھیں تو وہ حلیمہ کے پاس بھاگے اور ان سے بولے کہ محمد کو کسی نے مار دیا. یہ سن کر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر آئے، اور جب وہ لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا چہرہ پیل ہو گیا تھا، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا. اور اس ایونٹ کے بعد حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی ماں کے پاس چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اراؤنڈ 4 سے 5 سال تک رہے، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمنہ کے پاس چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی ماں آمنہ کے ساتھ رہنے لگے. ٹھیک ہے. اور وہ اراؤنڈ 4 سے 5 سال کے تھے. تو ایک دن آمنہ کو عبداللہ کی بہت یاد آ رہی تھی اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کی خبر پر جائیں. اور وہ کہاں تھے؟ ان کی خبر کہاں تھی؟ یثرب، یعنی
جو مدینہ کا پہلے جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ تو اب آمنہ نے یثرب جانے کا سفر طے کیا، اور ان کے ساتھ کون کون گئے؟ ایمن جو عبداللہ کی سلیو تھی، عبد المطلب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور وہ یثرب میں 1 مہینے تک رہے، اور جب وہ واپس ہو رہے تھے تب آمنہ بیمار ہو گئی، اور مکہ اور یثرب کے بیچ ابوا میں ان کی موت ہو گئی۔ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں نہیں رہے، اور وہ بس 6 سال کے تھے، اور بنا ماں باپ کے بچوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی، رائٹ؟ ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ تو اب عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے ساتھ رہتے تھے، اور اب جب عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کی اولاد کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ ہٹ گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو اور پروٹیکٹیو ہو گئے تھے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نہیں چھوڑتے تھے، اور اپنے بچوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریفر کرتے تھے۔ تو کعبہ کے سائے میں، اس کے شیڈ میں عبد المطلب کا بیٹھنے کا ایک میٹرس رکھا ہوتا تھا جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، اور عبد المطلب کے بچے اس میٹرس کے اراؤنڈ بیٹھتے تھے، اس کے اطراف بیٹھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس میٹرس کے اوپر جا کر بیٹھتے تھے۔ تو جب بھی ان کے بیٹے دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے، اور عبد المطلب ان سے کہتے کہ چھوڑ دو، واللہ یہ بڑا ہو کر بہت ہی اہم اور بڑے رتبے والا بنے گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال 2 مہینے کے تھے، تب عبد المطلب بھی نہیں رہے، اور اب ان کی دیکھ ریکھ کس کے ہاتھوں میں آ گئی؟ عبداللہ کے بھائی ابو طالب کے ہاتھوں میں۔ تو جب عبد المطلب کا آخری وقت چل رہا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کے بیٹے ابو طالب کو دی، اور تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی پروٹیکشن میں تھے، ٹھیک ہے۔ اگر سوچا جائے تو ایسا لگتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی عمر سے ہی کتنی آزمائشیں آئیں، رائٹ؟ ایک تو وہ یتیم پیدا ہوئے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد کا سایہ ان کے سر پر نہیں تھا، رائٹ؟ پھر ان کی ماں آمنہ وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد جب عبد المطلب ان کا خیال رکھ رہے تھے، اور جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہو گیا تھا، تب اللہ نے ان کا سایہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شق صدر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا، اس وجہ سے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی، رائٹ؟ ورنہ سوچئے ایک 4 سال کے لڑکے کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو تو کیا وہ چلائے گا نہیں؟ وہ روئے گا نہیں؟ وہ روئے گا، چلائے گا، رائٹ؟ لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیسا تھا؟ وہ چپ چاپ برداشت کیے۔ وہ بچپن سے ہی بہت بہادر اور ہمت والے تھے، اور جس ریزن سے ان کا سینہ کھولا گیا کہ شیطان کے حصے کو نکال کر پھینکنا تھا، یہ بھی ان کی بہتری کے لیے ہی تھا۔ ہمیں شاید یہ لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی عمر سے ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن اگر ہم گہرائی سے سوچیں تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی عمر سے ہی تیار کر رہے تھے اپنی آگے آنے والی زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی آگے کی زندگی کو پاک اور صاف طریقے سے گزارے، ہر برائی سے اور ہر گناہ سے ہمیشہ دور رہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، کوئی میجر سن نہیں کیا، اور نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی بت کی عبادت کی، اور نہ کبھی ان پر چڑھا ہوا کھانا کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان سب برائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سورہ انشراح میں کہا ہے نا، الم نشرح لک صدرک، یعنی کیا ہم نے آپ کے دل کو نہیں کھولا؟ تو اسکالرز اس آیا کو 2 طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل فزیکلی جبریل علیہ السلام کے ذریعے 2 بار کھولا گیا، اور دوسرا اسپرچولی یعنی روحانی طریقے سے بھی اسلام کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کھولا گیا، ٹھیک ہے۔ خیر، تو ہم واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر۔ تو اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا، اس کے پیچھے اللہ کی مصلحت تھی، رائٹ؟ اللہ کے کوئی نہ کوئی تو ریزنز تھے۔ سوچئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ عیش و آرام سے لاڑ پیار سے گزارتے، تو ان میں وہ ساری کوالٹیز ہوتی جو ان میں تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونی چاہیے تھی؟
یتیم کے لیے محبت، غریب اور مسکین کی مدد کرنا، کمزور کا ساتھ دینا، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، ان سب کے ساتھ ساتھ اور بھی سارے کوالٹیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئیں، وہ کہاں سے آتی؟ کوئی غریب ہی جانتا ہے نا کہ 2 وقت کی روٹی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کوئی یتیم سے پوچھو کہ ماں باپ کے سائے میں رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ مشکل حال میں زندگی گزارنا، چھوٹی عمر میں ذمہ داری اٹھانا، یہ سب وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ سب انسان جب سیکھتا ہے جب وہ ان چیزوں سے گزرتا ہے، تبھی تو اس کا دل نرم ہوتا ہے نا، تبھی تو وہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ وہ اپنے سب سے چہیتے نبی کو عیش و آرام کے ساتھ بڑے گھر میں پیدا نہیں کرتے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ان کے مشن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور اسلام لانے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، ان کے کاندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریپیئر کیا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ ان کو اندر سے اسٹرانگ بنا رہے تھے، ان کے کیریکٹر کو مضبوط بنا رہے تھے، ان کے اندر وہ ساری کوالٹیز ڈال رہے تھے جن کی ان کو ضرورت تھی، تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں بتا سکیں، اور اس کام کو کرنے میں جو مشکلیں آئیں گی اس کا سامنا کر سکیں، ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر سکیں۔ تو اللہ نے جو بھی کیا وہ ان کا پلان تھا، وہ ان کی تیاری تھی۔ ٹھیک ہے، خیر، تو اب جب عبد المطلب اپنی آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ابو طالب کو دے دیے، تب سے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھانے لگے، اور اب ابو طالب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے لگی، ان سے لگاؤ ہونے لگا۔ اب دیکھیں، ابو طالب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، وہ پیسے والے نہیں تھے، ان کے خود بچے تھے اور ان پر بھی کئی ذمہ داریاں تھیں۔ پھر بھی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی تو اس کو پوری طرح نبھائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے تو ابو طالب کو بھی ان سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہنے لگے، کیونکہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسونا، ان کا نیچر ایسا تھا کہ جو بھی ان کے ساتھ ان کے قریب ہوتا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو ہی جاتی۔ خیر، تو اب جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ ابو طالب پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اور ان کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ریئلائز کیا تو وہ کام کرنا شروع کیے، بہت چھوٹی عمر سے ہی، تاکہ وہ ابو طالب کی مدد کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کون سا کام شروع کیا؟ شیپرڈ کا کام، ایک چرواہے کا کام، اور وہ مکہ والوں کی بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے، جس کے بدلے ان کو بہت ہی کم پیسے مل جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو جابر بن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارق کے جھاڑ کے پھل اٹھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کالے رنگ کے پھل اٹھاؤ، کیونکہ یہ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ تو سب حیران ہو گئے اور ان سے پوچھے کہ یا رسول اللہ، آپ کیا کبھی چرواہے تھے؟ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا کوئی نبی نہیں آیا ہے جس نے یہ کام نہیں کیا ہے، یعنی کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے وہ سب کے سب شیپرڈ رہ چکے، وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی جانوروں کو چراتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ تو اسکالرز کا کہنا ہے کہ جو چرواہے ہوتے ہیں ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ لوگ قدرت کے قریب ہوتے ہیں، نیچر کے قریب ہوتے ہیں، یعنی یہ جب اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ دنیا داری سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور قدرت کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ قدرت کے قریب ہوتے ہیں ان کا نیچر بہت ہی سافٹ ہو جاتا ہے، ان کے اندر گھمنڈ، فخر، ایروگنس یہ سب نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی بہت ہی عاجزگی سے گزارتے ہیں، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ان کی بھیڑ بکریوں کی ذمہ داری، ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، دشمن کے حملے سے ان کی حفاظت کرنا، رائٹ؟ تو یہ جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں یہ انسان کی طرح ہی ہوتی ہیں، بہت ہی آسانی سے راستے بھٹک جاتی ہیں، اور اسی لیے ان کو کوئی شیپرڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیشہ ان پر نظر رکھیں اور ان کو صحیح راستہ دکھائیں۔
جب ہم کوئی بھیڑ بکری کا جھنڈ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، رائٹ؟ لیکن اگر آپ ان کے مالک سے پوچھو گے تو وہ بتائے گا کہ ہر ایک کی الگ الگ پرسنالٹی ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہر جانور کو جانتے ہیں، اس کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں۔ کوئی بہت ہی ضدی ہوتا ہے تو کوئی بہت ہی نرم ہوتا ہے، کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو کوئی ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، اور اسی لیے ان کو ان کی پرسنالٹی کے حساب سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان ایک چرواہا کی زندگی گزارتا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی کوالٹیز آ جاتی ہیں، جیسے کہ وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، بہادر ہوتا ہے، ایک گائیڈ کی طرح بن جاتا ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہو، رائٹ؟ ایک رسپانسبل لیڈرشپ کی کوالٹی آ جاتی ہے اس میں، وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کے بہت ہی پروٹیکٹیو ہوتا ہے، رائٹ؟ ان کی حفاظت کرنا اس کی سب سے ٹاپ پرائیورٹی ہوتی ہے، اور وہ اپنے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ساری قربانیوں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ چاہتے تھے کہ ان کے انبیاء میں بھی یہ ساری کوالٹیز آئیں ان کے قوم کو لے کر، وہ بھی اپنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائیں، ان کو صحیح راستہ دکھائیں، ان کے لوگوں کو گائیڈ کریں، ایک رسپانسبل لیڈر بنیں، ایک شیپرڈ کی طرح وہ بھی اپنا رول ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے انبیاءوں کو، اپنے سارے پروفٹس کو یہ رول دیا ہے تاکہ وہ اس سے سیکھ سکیں اور ایک رسپانسبل لیڈر بن سکیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اس سیشن کو یہیں روکیں گے اور آگے کے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔